नमस्कार, सत श्री अकाल, वेरी गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, गौहर शाही मरहबा। मैं खुर्शीद आलम सत्य की तलाश प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। सत्य की तलाश प्रोग्राम में हम तमाम उन लोगों से गुफ्तगू करते हैं और बातचीत करते हैं जो लोग सरकार इमाम मेहदी गौहर शाही को फॉलो करते हैं, सईद यूनुस गौहर को लाइव सुनते हैं। इस पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, क्या उनके अंदर दिल है? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ व्यूअर्स आपसे। जो नए व्यूअर्स हैं वो भी ज़रूर मेरे सवालों का जवाब देंगे कि क्या पूरी दुनिया के इंसानों के अंदर दिल है? मैं गारंटी दे सकता हूँ कोई भी इनकार नहीं करेगा, सबके अंदर दिल है। जब दिल है तो मोहब्बत तो दिल से ही होती है, और मोहब्बत पूरी दुनिया में आम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो मैं आज मोहब्बत का पैगाम देने के लिए तमाम लोगों से गुफ्तगू करने वाला हूँ जो लोग सरकार इमाम मेहदी गौहर शाही को इमाम मेहदी मानते हैं। कुरान और हदीस से उनके पास दलील भी है। जहाँ पूरी दुनिया के उलमा इनकार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम इमाम मेहदी सरकार गौहर शाही को नहीं मानेंगे, वो अल्लाह की तरफ से नहीं आए हैं, इस तरीके की बातें वो लोग कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में 72 फिरकों में खुद ही बटे हुए हैं। जबकि कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बटो। दोस्तों, आज जो हमारे सामने मैं आप लोगों से मिलवाने वाला हूँ जिस गेस्ट को, आप उनकी गुफ्तगू को जरूर सुने। वो कुरान और हदीस के दलाइल के साथ बात करते हैं, बिना दलील के वो बात करते ही नहीं है। ये उनकी आदत में शुमार है, ये उनका शौक भी है, ज़ौक भी है, और बहुत अलग अलग फिरकों में वो रह के भी आए। मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा उन्हें सुन करके। तो चलिए, हम देर नहीं करेंगे, मिलते हैं अल्ताफ अंसारी से। गौहर शाही मरहबा। अल्ताफ भाई, कैसे हैं आप? गौहर शाही मरहबा, ठीक है खुर्शीद भाई जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि हम चाहते हैं कि कुछ नए व्यूवर्स हैं जो आपसे परिचित नहीं हैं, आपका तारुफ उन्हें नहीं पता, चाहूंगा कि आप अपना तारुफ। जी खुर्शीद भाई, मेरा नाम अल्ताफ गौहर है। मैं चंदौली जिले से बिलोंग करता हूँ। मुसलसल इस वक्त मैं 5-6 साल से अल्लाह टीवी में ज्वाइन हुआ हूँ, और इससे पहले मैं लगभग हर फिरके में था। कभी सुन्नी, कभी देवबंदी, कभी अहले हदीस। कौन सी कंट्री से हैं आप? कंट्री नेम क्या आपका? देश? मैं तो भारत देश से हूँ, इंडिया, और जिला मेरा चंदौली है जी। और लगभग मैंने हर एक फिरके में ज्वाइनिंग किया, मगर जो चीज आज के दौर में सईद यूनुस गौहर साहब दिए वो मुझे तो लगता है कि किसी भी फिरके में नहीं है, क्योंकि हर एक फिरके का एक अलग रुझान है। तो जो मुझे अल्लाह टीवी में मिला वो मैं अब समझता हूँ कि वो कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं, नथिंग। तो मैं इस वक्त तो यही मानता हूँ कि इस वक्त ईमान का मयार सिर्फ अल्लाह टीवी है। और ये मैं ऐसे मैं तो पहले अलग है, बट यहाँ पर क्या है, जो सईदी साहब ने फरमाया कि जब हुजूर पाक के जमाने में कोई फिरका था ही नहीं तो फिरका कैसे सही हो सकता है। ये बातें मेरे को अच्छी लगी कि हाँ, बात तो सही है। तो सईदी साहब ने फरमाया कि वो चीज, एक ही चीज सही है, वो है उम्मती। तो आप उम्मत बनो, और उम्मत का कोई फिरका नहीं। एक कुरान पाक में भी हवाले है, वस्तबिल्लाह जमीओ वला तफर्रकू, तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और एक हो जाओ। हम तो 72 पार्ट में बिखरे हुए हैं, तो हम एक कहाँ हैं? एक होंगे तो वो एक उम्मती है। ये तालीम हमको बहुत अच्छी लगी, इसलिए हमने सारे फिरके को छोड़कर इस तरह हम माइल हुए। और इंशाअल्लाह दिन ब दिन हमने अपने आप को देखा भी कि डे बाय डे हमारे अंदर, मतलब हमारे मुर्शिद जो सरकार गौहर शाही है, उनकी नजरों से, उनकी तालीमात से, उनसे हम
ग्रोथ ही की और आज मुसलसल लगभग हमने आधा हिंदुस्तान घूमा, जॉब के भी सिलसिले में, इस लाइन में भी, इस लाइन कैसे आधा हिंदुस्तान घूम चुका हूँ। और इसी अल्लाह उम्र की में खोज मैंने में? फॉरेन, जी अल्लाह की खोज में आप, बेशक अल्लाह की खोज में। ये तो बहुत बड़ी बात है। और नहीं, बड़ी बात तो तब हुई जब मुझे अल्लाह टीवी का प्लेटफॉर्म मिला, उससे पहले तो कोई बड़ी बात नहीं थी। बस झोला उठा के इधर घूमते थे उधर घूमते थे, यहाँ तक कि हमने कुरान की प्रति को भी हमने लाकर लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, ताकि अल्लाह हमसे खुश हो जाए, मगर फिर भी उसमें कुछ नहीं मिला। तो हमने बहुत कुछ किया, ऊपर से हमने हज उम्रे भी किए, 1-2 लाख रुपया उधर भी डाउन किया, मगर फिर भी हमको कुछ मिला नहीं। मगर जो ही हमने सरकार गौर शाही के इस सिलसिले में जुड़े, और इनका सबसे बेहतरीन चीज है, न पैसा न चंदा न नजराना न कोई बैर, कुछ भी नहीं। आप जिक्र लो, 7 दिन में अपनी किस्मत आजमाओ, अगर आपका कल्ब चल जाए तो हमें दुआ दे दो, नहीं तो से अपनी अपनी दे। इतनी एकदम आसान, एकदम सटीक तालीम, कहीं न जाना न कहीं आना, न किसी फिरके की दिलियादारी, कोई किसी के ऊपर नुक्ताचीनी नहीं। सिर्फ आप आइए, जिक्र लीजिए और 7 दिन में अपनी किस्मत आजमा लीजिए। हमको वही मिला, और रूहानी फैज भी मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा। और हमने इनकी तालीम भी देखी, हाँ ये बात तो सही कह रहे, जो कह रहे हैं वो प्रैक्टिकल वो चीज हो रही है, तो हमको तो अच्छा लगा। और यही तालीम हम, मतलब आधा हिंदुस्तान हम घूमे, हमने कहाँ कहाँ नहीं छान मारी, यहाँ तक कि हमने लगभग 2 बार नेपाल भी गया हूँ, सऊदी अरब भी गया हूँ, सब कुछ घूम घाम के मुझे कहीं नहीं जमा, लास्ट में यही मेरे को जमा। और आज तक मतलब 6-7 साल। कुछ सवाल है जी, आपके इस बयान के बाद, मेरे अंदर कुछ सवाल आ रहे हैं, मैं पूछना चाहूँ। आप नमाज पढ़ते थे? हाँ पढ़ते हैं। रोजा रखते थे? हज भी कर लिया, उम्रा भी कर लिया, ज़कात भी देते थे, ये तमाम काम करते थे, ये इबादत, ठीक है, शरीयत पे आप अमल करते थे। जी, सवाल मेरा ये कि वो कौन सी ऐसी चीज थी जो आप ढूंढ रहे थे इबादत करने के बाद भी, और हज करने के बाद तो लोग खुश हो जाते हैं और घर में बैठ जाते हैं, आराम से नमाज पढ़ते हैं और सोचते हैं कि कब इंतकाल होगा। अब तो वो हम कामयाब हो गए मैदान महशर में, अब हमारी कामयाबी हो जाएगी, अब तो वो ये ऐसा सोचते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप, मैं कहूँगा कि आपकी अल्लाह की राह में प्यास, मैं कहूँगा वो बरकरार रही। वो कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको अंदर से कहती थी कि नहीं अभी कुछ रह गया है? देखिए, वो क्या? मैं तो पहले बताया कि मैं अल्लाह के लिए बहुत ढूंढा, तो जब मैं जिस फिरके में था, उस फिरके की जब तालीम मैं बयान करता था, तो फिलहाल मैं अहले हदीस था जब, तो वो लोग बोलते थे कि यार उनका कोई इमाम नहीं है, चारों इमाम में से वो किसी को इमाम नहीं मानते, तो बोलते थे कि नहीं, या तो हनफी बनो, शाफई बनो, मालकी बनो। तो यहाँ पर आकर मैं फंस जाता था कि यार बात तो ऐसा ही कहते हैं। अच्छा, दूसरे लोग ये भी बोलते थे कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई फिरका था ही नहीं, तो तुम फिरके में रहकर कैसे अपने आप को बोल रहे हो हिदायत पे हो? इसका भी जवाब मेरे पास नहीं होता था। फिर उनकी एक किताब है, मैं उस किताब का नाम नहीं लेना चाहता, मगर उसमें एक हदीस उन्होंने कोट किया था, यनामो ऐनी वला यनामो कल्बी, मेरा आंखें सोती है, मेरा दिल नहीं सोता। इस चीज पर मैं मतलब घबरा जाता था कि ये कौन सी हदीस आ गई कि यार मैं, हुजूर साहब फरमा रहे कि मैं सोता हूँ, मेरी आंखें सोती, मेरा दिल नहीं सोता। अब यहाँ भी कोई मेरे को जवाब नहीं। हदीस है, हदीस उनकी किताबें हैं, उस किताब का नाम मैं अगर बोले तो बता देता हूँ। किताब उनकी किताब है, मोटी बता दी। वो किताब का नाम है मुंतखब अहादीस, सफा नंबर 55 को उन्होंने हदीस से कोट की है। फिर 57 नंबर हदीस अगले सफे के बाद अगले सफे पे है कि हुजूर साहब फरमा रहे हैं कि देख लो सब अपने ही आदमी है ना। बोलते थे हाँ हाँ अपने आदमी, कोई दरवाजे बंद कर दो, जिक्र अल्लाह करो। तो हमने कहा ये कौन सी हदीस आ गई कि हुजूर साहब फरमा रहे हैं कि मस्जिद में सब अपने ही आदमी तो है। तो ये चीज बातें हमको डाउट हो जाती थी। फिर चौथे पारे में आले इमरान की आयत नंबर 191 में है, अल्लजीना यशकुरूना कौदम कयामम अला जुनूदिहिम, उठते बैठते हत्ता कि करवटों के बल भी अल्लाह का नाम लो।
ये फजाइल अमाल में उनके भी लिखी हुई है, फजाइल जिक्र के सफा नंबर 27 पर, कि साहबा तुम्हें ऐसा अमल न बता दूं जो सोना भर भर के किसी की गर्दन तुम जिहाद में काट रहे उससे भी बड़ा अफजल। बोले क्या? हुजूर पाक बोले कि अल्लाह का जिक्र। हमने कहा ये अल्लाह का जिक्र क्या होता है, हमको समझ में नहीं आता था। जब फिर उधर सुन्नियत में गए तो उनका भी अलग, मतलब ये जो कुछ चीजें हमारे साथ चल रही थी इसका जवाब किसी आलिम के पास आज तक नहीं। तो जब मैंने मैंने आपको बताया था कैसे इससे मैं जुड़ा, तो जब हमने यूनुस अलगौर साहब की बातें सुनी तो वो दिमाग में क्लिक हुई कि ये चीज वहां लिखी है, मौलवी बताता भी नहीं है, बोलता ये चीज तुम्हारे बस की भी चीज नहीं है, ये एकदम आसानी से बता रहे हैं लोगों को। ये पहला चैप्टर ही पढ़ाते हैं कि पहले तुम जिक्र कल्बी बनो, मोमिन बनो। हमने कहा ये तो कुरान में लिखा है पारा नंबर 5 में, इन्ना सलात कानून अलल मोमिनी, कि नमाज मोमिनों को फर्ज है। और वो बोलते थे कि नहीं हर पैदाइशी आदमी मुसलमान मोमिन है। हमने कहा मुसलमान भी है मोमिन भी, दोनों बात बोल रहा है। फिर इनकी हमने वीडियो देखी कि तुम पर नमाज तब फर्ज होगी जब तुम मोमिन। ये चीजें जो सारे दिमाग में चल रही थी ना भाई, उसका जवाब किसी आलिम के पास है नहीं, आज भी नहीं है। आज भी हम उनसे पूछते हैं कि बताओ नमाज पढ़ते मोमिन हो, तुम्हारा कल्ब अल्लाह अल्लाह करता है, तुम उठते बैठते करोटों के बल अल्लाह का जिक्र करते हो, बोलते ये कहाँ लिखा? हमने कहा यहाँ लिखा है। ये चीजें पहले से ही हमारे रूह के अंदर बैठी हुई थी, जो इन आलिमों को मिल, उसी की तलाश में हम झोला उठा उठा कर इधर कभी उधर, कभी उड़ीसा, कभी कलकत्ता, कभी जौनपुर, कभी बनारस, कभी चंडीगढ़ घूम रहे थे। तो या तो हमारी किस्मत में उस टाइम लिखा नहीं था, हमने सोचा कि चलो लगता है कि हिंदुस्तान में इसको जवाब नहीं मिलेगी, हम चलेंगे हुजूर साहब के रोजे पर। वहां जाकर देखे तो और भी मतलब मामले बने हुए। तो लास्ट में हमने यही सब देखा कि लगता है कि हमारे किस्मत में ये चीजें नहीं है। मगर एक दिन सडनली अल्लाह टीवी की वीडियो हमको मिली, पूरी बात हमने वहां देखी। एक बार जब वीडियो मैंने इनका देखना स्टार्ट किया तो लगभग इस वक्त 2500 वीडियो है, उस वक्त तो ज्यादा नहीं था, बहुत कम था। मैंने सारी वीडियो देख डाली, अब पूरा लिखा मैंने 2 3 4 5 डायरी पूरा भर दिया लिख लिख के। और वो चीज जब मौलवियों से पूछता था, अपने आज भी मौलवी हैं जिन हर फिरके में मैंने घुमा, सुन्नी की मौलाना भी आज भी रखे हैं, देवबंद के भी हैं, अहले हदीस के। जब मैं उनसे पूछता, इन्होंने एक वीडियो लगाई थी कि किस मौलवी की पैरवी करनी चाहिए, वही वीडियो में उनको डाल देता था। बोला तो तेमन फलना कल्ब जिक्र ना, तुम उसकी बात मानना जिसका कल्ब हमने जारी किया। तो हम इनसे पूछ बैठते थे कि आपका कल्ब जारी है? बोले ये चीज मतलब बहुत आला चीज है, ये सबके बस की चीजें नहीं है, हम पैरवी करने के लिए रखे हैं, हम ये थोड़ी करने के लिए कि तुम हमारी ही बात मानो। हमने कहा वीडियो बना रहे हो तो बात तो मनवा ही रहे हो ना, उसी लिए तो ये आयत है। तो ये चीज सारी चीजें हमारे अंदर पहले से थी, जो किसी मौलवी के पास इसका जवाब ही नहीं है। अब जब इन्होंने हमको 5-6 साल में सिखा पढ़ा दिया कि कैसे 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 कुरान की आयत है, सजा सजा के बोल, अब मैं इनको जब बोलता हूँ तो बोलते हैं कि ये खास इल्म है, सबके बस की चीजें नहीं है। हमने कहा कि हमको क्यों नहीं आप बताए? तो ये चीजें मतलब पहले से हमारे अंदर चली आ रही थी, या यूं इसको इन अदर वर्ड में बोल सकते हैं कि हमारा नसीबा इन्हीं के हाथों में था। तो जब तक नहीं था तब तक हम भटक रहे थे, आज हमको मिल गया, हम कामयाब हो गए हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने अगर चाहा तो हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ते ही रहेंगे, और बढ़ ही रहे हैं। डे बाय डे हमारी ग्रोथ हो ही रही है। हमने कम से कम 16-17 साल इन फिरकों के चक्कर में रहा, बोलने का एक ढंग नहीं आता था। अभी देखिए इन्होंने कितना अच्छे से बोलना सिखा दिया कि हम लोग अच्छे से बोल पा रहे हैं। छोटे छोटे लोग तो छोड़ो, बड़े बड़े मौलवी लोग बोलते हैं कि यार हमारे बस की चीज नहीं, आपकी तालीम बहुत निराला है। तो भाई कुरान में ही तो है, उन्होंने हमको बताया, हमने उनको स्टडी किया, पढ़ा लिखा देखा, क्रॉस क्वेश्चन किए, फिर बाद में हमने देखा कि नहीं यही हक है, तो हमको अच्छा लगा, तो इस तालीम को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। मगर इस तालीम का कोई किसी के पास कोई जवाब नहीं है। अल्ताफ भाई मुझे इजाजत दें कि मैं कुछ सवाल करूं? हाँ जी बोल, इजाजत है। वो जितने भी उलमा हैं
جی آپ نے قرآن سے دلیل دیا، حدیث سے دلیل دیا، جی علماء، مفتی، پیر صاحب لوگ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، وہ لوگ فرقے میں بنا کے اپنا بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جی کیا ان کو یہ قرآن کی آیت نہیں ملی ہوگی؟ ملی ہوگی نا، تو کیا وجہ ہے؟ یہ حدیث ان لوگوں نے تو پڑھی ہوگی نا، کم سے کم 8 جی سال تو پڑھی ہوگی نا، تو وہ تو ان کی زبان سے تو نہیں نکلی نا، اس پہ جی عمل کیسے کرے؟ بتائیے، وہ لوگ اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو متقی بننا پڑے گا. پہلے یہ بات سمجھیے کہ ہر ایک انسان قرآن کھول کے پڑھنے لگتا ہے. اس کے لیے سب کے لیے پہلے قرآن نہیں، پہلے لکھا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ متقیوں کو ہدایت دے گا. اب متقی وہ ہوتا ہے جس کا نفس پاک ہو. ٹھیک ہے، پہلے اپنے نفس کو پاک کیجیے، اس کے بعد آپ کو قرآن کو کھولنا ہے. ہیلو، لیکن مدرسے میں تو پہلے ہی دن سے دور کرا دیتے. جی لگتا ہے نیٹ ورک ایشو ہے الطاف بھائی کے پاس. جی نیٹ ورک کچھ پرابلم ہے. جی 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 دوسری چیز کی قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کی میں ایک آیت پڑھتا ہوں، یوم لا ینفع مال بنون الا من اتى بقلب سلیم. آپ کا قلب کم سے کم قلب سلیم ہونا چاہیے. آپ کا قلب، مولویوں کو آج تک یہ پتا نہیں ہے کہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے، نفس کیا ہوتا ہے، قلب کو کیسے نور علی نور کیا جاتا ہے. یہ چیزوں کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. سارے لوگ اپنے اپنے سوچ کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق سب لوگوں نے تفسیر کیا ہے، ترجمہ کیا ہے. یہیں پر فرقے کی وجہ بنا ہے. ٹھیک ہے، جیسا ان کو ان کا یہ بھی فرقہ پتا تھا نہیں ہے. اسی طریقے سے ان کی سوچ تھی، اور اسی سوچ اور اسی نہج کے طور پر ان لوگوں نے تفسیریں اور ترجمان کر دیے قرآن کے، جس کو پڑھ کر کے آدمی اور کنفیوز ہو جاتا ہے، راستہ مل نہیں پاتا. مطلب ایک لوگوں نے قرآن کا دھرمی ایک چوٹیاں نصیب بن گئی. جی قرآن کا ایک پیرامیٹر ہے. اس پیرامیٹر پر آپ کو چلنا پڑے گا، تب جا کر آپ کو یہ دین صراط المستقیم ملے گی. انہوں نے وہ پیرامیٹر، جیسے آپ مثال کے طور پر ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کسی کالج میں کوئی اسٹوڈینٹ جاتا ہے تو کالج کا پرنسپل پہلے اس کو چھوٹا سا انٹرنس ایگزام لیتا ہے کہ ہم پہلے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ ہمارے کالج میں پڑھنے کے لائق ہو کہ نہیں، اس کے بعد ہم آپ کا نام ادھر رجسٹریشن کریں گے. تو ایک کالج میں پڑھنے کے لیے انہوں نے ایک پیرامیٹر بنایا ہے. تو سوچئے اتنی بڑی قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے، ایرا گہرا سب لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، سب لوگ ترجمہ کر رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کا بھی تو پیرامیٹر ہونا چاہیے نا. جی جی تھوڑا سا لائٹ گیا ہے. جی کوئی بات نہیں، آپ بولتے رہیں. تو پیرامیٹر یہی ہے کہ کم سے کم آپ اپنے نفس کو پاک کر لیں، قد افلا من تزکا، اور قلب کو قلب سلیم کر لیں. اور آپ کے پاس ایک من جانب اللہ، ایک روحانی شخصیت ہونی چاہیے، وہ آپ کی رہبری کرے گا، اس کے انوسار آپ کو چلنا ہے. ان لوگوں نے سب کچھ چھوڑ دیا کہ مرشد کیا ہوتا ہے، قلب کو کیسے مطلب نور ڈالتے ہیں، اس میں نفس کو کیسے پاک کیا جاتا ہے، ان کا کوئی پیرامیٹر نہیں رہا. لوگ اپنے اپنے گمان کے مطابق قرآن کی تفسیر کرتے رہے، اور اسی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ 1 سے 2، 2 سے 3، اسی طرح کر کے انہوں نے 72 فرقے بنا دیے. یہی فرقے بنانے کا اصل وجہ ہے. اور بات رہی عالم کی، تو عالم کا یہ لوگ مطلب ہی نہیں سمجھتے کہ عالم کہتے کس کو ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ کوئی مدرسے میں گیا، 10 سال پڑھا، 5 سال پڑھا، قرآن حفظ کیا، اس کو عالم کہتے. اس کو عالم نہیں کہتے. عالم کا مطلب ہوتا ہے جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ
یا رسول اللہ عالم کس کو کہتے ہیں؟ تب حضور صاحب نے فرمایا عالم باللسان، مطلب زبان کا عالم ہو، یعنی قلب اسود، یعنی وہ اس کا قلب پاک ہونا چاہیے، زبان کا عالم نہیں ہونا چاہیے۔ اور جن کا قلب ہی پاک نہیں ہے وہ کون سے عالم ہے؟ مطلب عالم بننے کے لیے آپ کا قلب پاک ہونا چاہیے، یہ کسوٹی عالم کی ہونی چاہیے۔ دوسری عالم، ایک حدیث ہے عالم من صدری سداد من سلبی پھوکرا من نور اللہ، عالم کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے جڑا ہونا چاہیے۔ وہ کسوٹی ان لوگ کے پاس ہے ہی نہیں، سوچتے ہیں کہ ہم مدرسہ گئے 10 سال پڑھائی کیے، قرآن حفظ کیے، 2-4 کتابیں ادھر پلٹ لیے، ہو گئے عالم۔ یہ عالم نہیں ہے، یہ عالم سرار ہے۔ عالم حق اس کو کہتے ہیں جس کا نفس پاک ہو، اس کا سینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہو، یہ ہے اصل عالم کی حقیقت اور قرآن پڑھنے کا پیرامیٹر۔ اس کسوٹی پر جو آدمی اترے گا وہی اہدنا الصراط المستقیم اللہ تک پہنچے گا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اور جو ہندوؤں میں جو لوگ آئے ولی بن کے، انہوں نے بھی ایک دعا پڑھا، پوتھی پڑھ پڑھ جگموا پنڈت بھیا نہ کوئی، 2.5 اچھر پریم کا پڑھے وہی سو پنڈت ہے۔ مطلب یہ عالم بننے کے لیے کتابی علم کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ 2.5 اچھر یعنی سمرن رام کا، ہندو مسلمان ہے تو اللہ کا، وہ لوگ اپنے نفس کو پاک کرو، قلب میں نور لے کے آؤ، قلب سلیم بناؤ۔ اب قرآن کسی مرشد کے اکارڈنگ چلو گے تب جا کے آپ کو اہدنا الصراط المستقیم ملے گی۔ اور اس وقت اس روئے زمین پر صرف ایک ہی واحد ہستی ہے، وہ سرکار گوھر شاہی نمائندے امام مہدی سید یونس الگوھر کی رہبری میں ہی یہ چیز ہو رہا ہے۔ اور باقی اس کا مطلب کسوٹی کسی مولوی کے پاس نہیں، کیونکہ یہ ہم نے تحقیقات کر کے بولا ہوں، اس مطلب فرقے میں ہم نے گھوما ہے، سب کو ہم نے دیکھا ہے، سب اپنے من کے قرآن کی تفسیر کیے ہوں، اسی لیے وہ لوگ اہدنا الصراط المستقیم سے بہت دور ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ جی جی، تفسیر سے آپ نے گفتگو کری ہے، اور یہ بھی ضرور بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان جو ہیں پوری دنیا میں وہ بھی صوفیزم کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، اور وہ لوگ، ان کے اندر کیا ایسی کمی ہے، انہیں کیا پرابلم ہے کہ وہ اپنا نفس پاک نہیں کرے، جبکہ قرآن میں حکم آ گیا ہے کہ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو جائے۔ اس کا جواب تو بھائی میرے یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی کو بچپن سے ہی لال رنگ کو ہرا رنگ بتا دیا جائے کہ یہی ہرا ہے ہرا ہے ہرا ہے، تو لال کو تو ہرا ہی سمجھے گا۔ ٹھیک ان مولویوں نے ان کو ایسی پٹی پڑھائی ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ بس قرآن پڑھو حدیث پڑھو عالم بن جاؤ، جبکہ یہ تعلیم ولیوں کی اپنی کتاب میں پوری درج ہے۔ چاہے آپ غوث پاک کی کتاب اٹھا لو، چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نہج البلاغہ اٹھا لیجئے، چاہے سلطان حق باہو رحمۃ اللہ کی قرب دیدار پڑھا لیجئے، کوئی بھی کتاب آپ اٹھائیں گے تو اس میں سب سے پہلے ہے کہ اپنے نفس کو آپ پاک کرو، اس کے بعد ہی کچھ ہے۔ تو ان لوگوں نے فرقہ پرستوں کی بات کو سن سن کے سوچتے ہیں کہ یہی اسلام ہے، یہاں تک کہ ان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے اپنے قلب کو کھولنا پڑتا ہے۔ اپمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، آپ اسلام میں آنا چاہتے ہو تو اپنے نفس کو اپنے قلب کو کھولو اور اس میں نور آئے گا، یہاں سے اسلام چلتا ہے۔ ان کو یہ بھی پتا نہیں ہے، یہ عالم نہیں ہے، عالم یہ سو ہے۔ اور رہی بات جو آپ نے بولا کہ ان کو صوفی سے پتا نہیں، انہوں نے اس تعلیم کی طرف دھیان ہی نہیں دیا کہ نفس کیا ہوتا ہے، قلب کیا ہوتا ہے، مرشد کیا ہوتا ہے، انہوں نے اس طرف گئے ہی نہیں۔ کچھ لوگوں کو تو پتا ہے، وہ جان بوجھ کے نہیں بتاتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے، اور اب زیادہ تر 80% پتا ہی نہیں، لوگ کو ڈائریکٹ منع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہے ہی نہیں۔ جب ہم لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے قرآن میں لکھا ہے قد افلح من تزکا، اپنے نفس کو پاک کرو، یوم لا ینفع مال بنون الا من اتى بقلب سلیم، اپنے قلب کو قلب سلیم بناؤ اور مرشد تلاش کرو، یہ سب قرآن کی آیت ہے۔ پھر وہ بعد میں جب دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ بندہ ہے کو سب کچھ پتا ہے، تب وہاں پہ یہ پھر ایک چال چل لیتے ہیں کہ نہیں یہ تعلیم جو ہے بہت خاص ہے، یہ سب کے بس کی چیز نہیں ہے۔ نہیں
جب ان کو پتا ہے تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سب کے بس کی چیز نہیں ہے. مطلب ان کو جیسا لوگ ملتے ہیں اس ڈھنگ کی یہ باتیں کرتے ہیں، مگر سب قرآن میں ہے، سب ان کو پتا ہے. جان بوجھ کے کچھ لوگ چھپا دیتے ہیں، کچھ لوگ کچھ پتا ہی نہیں ہے. کیونکہ اتنی بڑی سنکھیا میں لوگ سیدی صاحب کو سن رہے ہیں تو یہ قرآن نہیں تو بتا رہے ہیں نا. یہ تعلیم کہاں سے لائے انہوں نے؟ قرآن میں تبھی تو ہے نا. ان کو یہ تعلیم کو یہ لوگ بھی سنتے ہیں، مگر ان کو پتا ہے کہ یہ ان کی انانیت ہے. مان لیں گے تو یہ لوگ بولیں گے کہ دیکھو انہوں نے اتنے دن سے نہیں بتائی، آج ان کی بات سن کے یہ. ابھی دیکھیے ذاکر قلبی کیا ہوتی ہے، دیوبند مولانا بھی بیان کر رہا ہے. اب کہاں سے وہ بیان کر رہا ہے تبھی تو بیان کر رہا ہے نا. جی ہیلو. جی بھائی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کے جو مدرسے ہیں یا پورے مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر، اور ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا علماء سو. یہ علماء سو کیا ہوتا ہے؟ جی، علماء سو اس کو کہتے ہیں کہ جن کو کتابی علم حاصل ہو مگر دل کا مطلب باطنی علم سے وہ آراستہ ہو، اس کو پتہ ہی نہیں ہو، اسی کو علماء سو بولتے ہیں. مطلب وہ کتابی علم جانتا ہے قرآن حدیث کیا ہے، مگر اصل چیز ہوتی ہے کہ باطن کا علم اس کو پتہ نہیں ہے. اور باطن کے علم جن کے پاس نہیں ہوں گے وہی دجال کے پیروکار بنیں گے. کیونکہ حدیثوں میں لکھا ہے نا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا. کانے سے مراد ہے کہ اس کو ظاہری علم تو پتہ ہوگا مگر باطن کا علم سے وہ نہیں جانتا ہوگا. تو وہی لوگ، اور مشکات شریف کی حدیث ہے 5253 کہ دجال سے 70,000 علماء بیعت ہو جائیں گے. تو اب بتائیے کہ وہ علماء بھی ہوں گے اور دجال کی پیروی بھی کریں گے، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ مگر یہ حقیقت ہے کہ یہ علم کیول ایک ظاہری علم لیے رہیں گے، یہ باطن کے علم کو مخالفت میں رہیں گے. جی تو علماء ہو کر کے بھی دجال کے ہاتھ پہ بیعت کیسے کریں گے؟ بھائی یہ حدیثوں میں لکھا ہے نا کہ 5253 وہ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ 70,000 عالم علماء جو ہے دجال کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ دیں گے، بیعت کر لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کیول ظاہری علم کو مانیں گے اور باطن کے علم کو نہیں مانیں گے، تو وہی دجال ہے. اسی لیے ان کو کہا گیا ہے کہ جو دجال ہوگا وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا. تو کانے سے مراد ہے کہ ظاہری علم ہوگا، باطن کا علم نہیں ہوگا. انہی عالموں کو ہم علماء سو کہتے ہیں. یہ علماء سو کب سے موجود ہے؟ یہ تو علماء سو حضور صاحب کے وصال کے بعد ہی جو حسن حسین کے اوپر فتوے انہوں نے لگائے تھے کہ یہ لوگ غلط ہیں، وہ تو وہیں سے ان کی سلسلہ چلی آ رہی ہے. یہ نئی چیز تھوڑی ہے. غوث پاک کے اوپر انہوں نے 500 کفر کے فتوے لگائے، اس ولی کو انہوں نے چھوڑا ہے. اسی کو انہوں نے کو قبرستان میں داخل نہیں ہونے دیے، سارے روپیہ کو مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیے. یہ وہی تو علماء ہے نا جو ظاہری علم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ شروع سے ہی چلے آ رہے ہیں اور آج بھی مسلسل ہے. عوام تو یہی سمجھتی ہے کہ اللہ کے رسول کے نائب ہیں یہ علماء. عوام کو خود پتہ نہیں ہے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، وہ کیا کسی کی کسوٹی دیں گے. علماء کو خود پتہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھتا کیا ہوتا ہے، کلمہ میں جب تک جائے نہیں تب تک مومن بنو گے نہیں، وہ دوسروں کو کیا بتائیں گے. اب مولوی کو خود پتہ نہیں ہے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، مومن کس کو کہتے ہیں. آپ ہی بتا دیں کہ مسلمان اور مومن میں کیا ڈفرینس ہے. دیکھیے مسلمان، میں ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، ایک عربی تھے وہ حضور صاحب کی بارگاہ میں آئے، بولے کہ ہم کلمہ پڑھ کے مومن بن گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کلمہ پڑھ کے آپ مسلمان ہو. انہوں نے ایک آیت کوٹ کی، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخلون ایمان فی قلوبکم. مطلب جو یہ تم نے کلمہ پڑھا ہے
یہ تمہارے کلمہ پڑھنے سے کیول تم مسلمان بنو گے، جب کلمے کا نور تمہارے قلب میں اتر جائے گا تب جا کے تم مومن بنو گے۔ تو مومن اس کو کہتے ہیں کہ جو کلمے کا نور اس کے قلب میں اتر جائے، اور جو کلمہ کیول زبانی پڑھتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور قرآن مسلمان کی کبھی گارنٹی نہیں لیا، وہ مومن کی گارنٹی لیا ہے۔ مومن وہ ہوتے ہیں جو کلمے کا نور قلب میں اتر جائے اور اس کا قلب 24 گھنٹہ اللہ اللہ کرے۔ اب اس کے اوپر اس کی نمازیں فرض ہیں، روزہ فرض ہے، اس کے بعد سارے ارکان فرض ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے جن لوگوں نے جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں کیا وہ اللہ تک قبول نہیں ہوئی؟ پیرامیٹر اللہ نے بتا دیا، اب اسی پیرامیٹر پہ جو بیٹھے گا اس کی قبول ہوگی، اگر نہیں بیٹھے گی۔ اس کے علاوہ اور ایک حدیث ہے، لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ نماز نہیں ہوتی جس میں قلب کی حاضری نہ ہو۔ تو جب اللہ کے رسول اور اللہ پاک نے جو پیرامیٹر بتایا ہے اس پیرامیٹر پر آپ نہیں آؤ گے تو یہ بتانے والی کون سی بات ہے کہ نہیں قبول ہوگی؟ قبول ہوگی ہی نہیں۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے فرما بھی تو دیا نا، فویل للمصلین الذین هم صلاۃهم ساہون، تباہی ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہے۔ تو یہ تو نماز صورت ہو گئی۔ اب نماز صورت آپ کو کیا کرے گی وہ بھی قرآن نے فرما دیا ہے۔ اب ابھی پر جان لو کہ اس کا کیا بنے گا۔ وہی بھی چیز تو ہم نے اپنے من سے گڑی نہیں، سب قرآن کی آیت ہے بتا رہی ہیں۔ تو جی کا قلب سلیم ہو گیا، جو مومن ہے اس کی نمازیں اللہ پاک تک جائیں گی، باقی ادھر ہی رہ جائیں گی۔ اب تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، ہمارے حضور پاک فرما رہے ہیں، ہماری کیا غلطی ہے؟ اب اسی پیرامیٹر پہ جو مومن ہوگا، جو صرف پکڑ کے اپنے کلمے کو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگ کسی فرقے کو فالو کرتے ہیں، ان لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے، میں چاہوں گا کہ آپ سے اس کا جواب دیا جائے کہ آپ لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہو۔ کس کو مانتے ہیں؟ یہ جو ذکر ملتا ہے اللہ ہوگا وہ کس کے لیے؟ جی میرے سروے میں یہ کوشچن آیا ہے۔ اور آپ لوگوں پر یہ بھی اعتراض ہے کہ آپ لوگ دھرم پریورتن بھی کرا دیتے ہیں۔ بھائی یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ پہلے سب سے پہلے ہم قرآن میں بھی تو کہیں نہیں لکھا ہے نا کہ دھرم پریورتن کرو، تو ہم کیوں دھرم پریورتن کریں؟ سناتن دھرم کا ہے تو اس کو ہم رام کا سمرن دیتے ہیں، مسلمان ہے تو اللہ کا ذکر دیتے ہیں، ہم دھرم پریورتن کہاں کراتے ہیں؟ یہ آپ کو کسی نے کہہ دیا۔ اور دوسری چیز، ہم اللہ کو نہیں مانتے تو سب سے پہلا ذکر ہم اللہ کا ہی دیتے ہیں، تو اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ کا ذکر ہم کیسے دیتے؟ یہ تو سراسر مطلب بہتان ہم کا ہے نا۔ اور جو سر ٹائپ کے آدمی ہوتے ہیں وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ غلط بے فضول بولتے ہی رہتے ہیں تاکہ اس تعلیم کو دبائی جائے۔ اس میں کوئی مطلب سچائی نہیں ہے، بس ایک بے مطلب کا ایک ان کا ایک پروپیگنڈا ہے، جب اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ ہم لوگ اتنا گھومتے ہیں، کبھی کسی کو کچھ نہیں بولے۔ مسلمان ہے تو لے لو بھیا اپنے اللہ کا ذکر، ہندو ہے تو اپنا لے لو رام کا، ہری اوم کا لے لو، اوم نمہ شیوائے کا لے لو، سکھ ہے تو واحے گرو کا لے لو۔ ہم نے تو کسی کا دھرم پریورتن نہیں کرایا ہے، یہ تو سراسر غلط بات ہے۔ ہاں آپ کے پاس کوئی پروف ہو تو بتائیں۔ اور ایک چلیے اس کا جواب تو مل گیا، ایک اور ہے کہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو نماز پڑھنے سے اور شریعت پہ عمل کرنے سے منع کر، یہ بھی اعتراض ہے آپ کا؟ جی ہم تو ابھی بتایا نا کہ دجال آئے گا تو وہ نہیں منع کر سکتا نماز پڑھنے کے لیے، تو ہم لوگ کیا اس سے بھی بدتر کیا کہ ہم لوگ بولیں گے نماز مت پڑھو؟ یہ تو ٹوٹل غلط ہے۔ اور جتنی بڑھیا ویڈیو سعیدی صاحب نے اپنے چینل پر لگائی ہے کہ نماز کیسے قائم کی جاتی ہے، یہ مولانا آج کا کوئی بتا دے، میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں۔ جتنی بڑھیا ان لوگوں نے تفسیر کی، یہ لوگ تو بولتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو، جو انہوں نے بتایا کہ نماز پڑھنا کہیں لکھا ہی نہیں، نماز قائم کیسے کی جاتی ہے، جو تفسیر انہوں نے کیا ہے وہ تفسیر کسی مولانا کے پاس نہیں۔ آپ کیسے کریں کہ ہم نماز کے لیے منع کر، ہم خود نماز پڑھتے ہیں۔
ہم خود روزہ رکھتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے سروے میں سوال آیا ہے. نہیں، یہ غلط سوال ہے نا بھائی. لوگوں کی تو ترچھی سوال آتے ہیں، مگر یہ حقیقت پر بھی تو ہونا چاہیے نا. لوگ کیا نماز نہیں پڑھ رہے ہیں کیا؟ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں کیا؟ آج تک تو ہم کو کسی نے ایسا نہیں بولا، بلکہ ذاکر قلبی کے اوپر تو نماز ایک دم فرض ہے، اس کو پڑھنا ہی ہے. یہ آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ ایک مقتدی کو ذکر اللہ بھی کرنا چاہیے. آج تک کسی نے بتایا تو بتائیں. یہ تو کیول خالص اللہ ٹی وی کی پلیٹ فارم سے بات نکلی ہے. یہ بات کیول سراسر الگا ٹی وی آپ کو کیا عطا فرما رہی؟ اللہ ٹی وی سے کو کیا ملا؟ اللہ ٹی وی سے تو ہم کو وہ چیز ملا جو کسی نے آج تک 15-16 سال میں نہیں دیا. سب سے پہلے مسلمان اور مومن کیا ہوتا ہے یہ ڈیفرنٹ ہم کو پتا چلا. دوسری چیز یہ پتا چلا کہ اسلام میں داخل کیسے ہوتے ہیں یہ پتا چلا. تیسری چیز کی نفس کو کیسے پاک کیا جاتا ہے یہ پتا چلا. ایمان کا ہوتا ہے اقرار باللسان تصدیق بالقلب، زبان اقرار کرے دل تصدیق کرے، یہ پتا چلا. کیا نہیں پتا چلا یہ پوچھے رہے. اور باقی لوگوں سے کیا ملا ان کو خود پتا نہیں ہے. تو ساری چیز تو اللہ ٹی وی سے ہم کو ملا. ایک اچھا عقائد کیا ہوتا ہے، حضور صاحب کی کیا ہم کو بتا کے گئے، ان کے صحابہ نے ہم کو کیا تعلیم دی، یہ چیز ساری چیز تو اللہ ٹی وی کی ذریعے سے ملی. باقی لوگوں نے تو پھر کہیں پھیلا رہے ہیں. کوئی سنی بن رہا ہے، کوئی وہابی بن رہا ہے، کوئی دیوبندی بن رہا ہے، کوئی اہل حدیث بن رہا ہے. ان لوگوں کے پاس ہے ہی کیا؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. ان کے پاس جاؤ تو کیول اپنی تعلیم. ان کے پاس جاؤ کوئی آج تک یہ نہیں کہا کہ امتی بنو. میدان محشر میں امتی کی بخشش کرے گا تو کوئی مولانا بولا تو بتائیے ہم کو. یہ واحد پلیٹ فارم ہے جہاں پر آ کر یہ پتا چلا کہ ہاں یار امتی کی مغفرت ہوگی. کوئی آج تک بولا ہے کہ ہم امتی ہے؟ کہا کہ تم کیا سنی ہو، سیاہ ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، فلاں ہو، دیکھا وہ تو آج پتا چلا کہ نہیں بھیا ہم خالص امتی ہیں یا رسول اللہ. یہ اس پلیٹ فارم سے پتا چلا ہے. ہاں، یہ جو شیطان ٹائپ لوگ ہیں ان کو یہ تعلیم پسند نہیں آتی. یہ انہی لوگوں کا پروگنڈا. ہم اتنا ہم کو معلوم ہے. ہم تو یہ تعلیم کو باہر جا کے بتاتے بھی ہیں. ایسی بات نہیں کہ چلو یہ تعلیم لے کر ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں. باہر جاتے ہیں تو بولتے ہیں ہاں یار تعلیم تو بہت بہترین ہے، اس تعلیم کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، بہت اچھے. کئی لوگ مانتے ہیں. ہمارے گاؤں میں ہی دیکھو آدھا سے لوگ مانتے ہیں کہ بہت بڑھیا بہترین تعلیم ہے. ہاں بس مولوی نہیں مانتا. جن کو پیٹ بھرنا ہے، جن کو فرقہ پرستی کرنی ہے، جن کو 72 فرقے میں توڑنا ہے وہ نہیں مانتا. باقی سب لوگ مان جاتے ہیں. اتنا ہم کو پتا ہے. تو آپ کا پیغام کیا ہے پوری انسانیت کے لیے؟ پیغام دیکھیے یہی ہے بھائی کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ذاکر قلبی بناؤ، مومن بنا لو، اپنے نفس کو پاک کر لو. اور اس کے لیے سب سے پہلے ایک مرشد کی تلاش کرو. مرشد کی، سچے مرشد کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ 7 دن کے اندر آپ کے قلب میں اللہ کا نام داخل کر دیتا ہے. اگر 7 دن میں کوئی مرشد آپ کے قلب میں اللہ کا داخل نہ کر پائے نام، تو اس کو بوریا میں لپیٹ کے دریا میں ڈال دو. آؤ اپنی قسمت آزماؤ. اور ہم دیتے ہیں پیغام امام مہدی علیہ السلام کا کہ یہ وقت ان کا غیبت کا ہے. آپ ان کو ڈھونڈ لو. یہ لاسٹ قافلہ ہے. اگر آپ ان کو نہیں ڈھونڈ پائے تو یہ 100% شیور ہے کہ آپ دجال کے ہاتھوں بیعت کر لیں گے. تو اگر آپ امام مہدی کو ڈھونڈ لیے اللہ ٹی وی کی پلیٹ فارم سے، آپ ایمان والے ہو جاؤ گے، مومن بن جاؤ گے. انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ایمان سے نواز دیے جاؤ گے اور ایک جنت کے مستحق بن جاؤ گے. آپ کا قلب سلیم بنا دیا جائے گا. یہی ہم اس پلیٹ فارم سے اور ہم اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں. جی تو درشکوں، ویورز، آپ کے سامنے موجود تھے انڈیا سے الطاف گوہر صاحب، اور ان سے بہت ہی ہم نے کڑوے سوال کیے. جو اعتراضات ہیں مسلمانوں کے
علماؤں کے، پیروں کے، وہ سوالات کے خاص سوالات ہیں، وہ بہت ہی امپورٹنٹ. جب میں نے سروے کیا تو یہ سوال میرے سامنے آئے کہ الرا ٹی وی کو لے کر کے لوگوں کے اندر کیا ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ الرا ٹی وی پر کیا مل رہا ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو پازیٹیو بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ نگیٹیو بات کر رہے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہوئی ہے، اسے اپنے عقل سے کام لینا چاہیے. اور میدان محشر میں کامیابی جو ہوگی وہ ہر بندے کی کامیابی اللہ کے فضل سے ہوگی. اور جب تک وہ قلب سلیم لے کر کے نہیں جائے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا، اور جو اپنی نفس کا تزکیہ نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا. آج کی گفتگو کا یہ نچوڑ ہے. اور اس راستے پر صوفیزم کا راستہ جو ہے وہ پیوریفیکیشن کا راستہ ہے، آپ کے لوور سیلف کا، آپ کے نفس کا، آپ کے نابھی آتما کا. اور اس کی شروعات جو ہوتی ہے جیسا کہ بتایا الطاف بھائی نے کہ ہردے کول کے اندر آپ کے دل میں اللہ کا نام، ایشور کا نام، گاڈ کا نام جب تک نہیں آئے گا، جب تک پرویش نہیں کرے گا، داخل نہیں ہوگا، تب تک مومن نہیں بنیں گے. اور مومن کوئی بھی دھرم کا ویکتی بن سکتا ہے، کسی بھی دھرم میں ہو، ہر دھرم میں مومن ہوتا ہے. اور جس کے قلب میں اللہ کا نام ہو، ایشور کا نام ہو، گاڈ کا نام ہو، پرویش کر جائے، وہ مومن بننے کے راستے پر آ جاتا ہے. جیسا کہ ابھی الطاف بھائی سے بات کر کے تمام چیزیں ہمیں سمجھ میں آئی ہیں. ویورز، میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ نئے ویورز ہیں، جن کو آج کی بات نہیں سمجھ میں آئی ہے، تھوڑا سمجھ میں آیا ہو اور تھوڑا نہیں سمجھ میں آیا ہو، تو وہ الرا ٹی وی پر اپنے سوال لکھ کر کے ضرور بھیج دیں گے، اور سعیدی یونس الگوہر اس کا جواب لائیو سیشنز میں دے دیں گے. اور اس سے پہلے تو یہ کوشش کریں کہ الرا ٹی وی پر جو ویڈیوز ہیں ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں. دیکھ کر کے اس کے جو ٹائٹلز ہیں، ٹائٹلز جب آپ پڑھیں گے اور تو آپ کو ایکسائٹمنٹ ہوگی کہ اس کے اندر کیا موجود ہے، کیا کنٹینٹ ہے. جب وہ کنٹینٹ آپ جب پڑھیں گے نا، سنیں گے، دیکھیں گے، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ڈفرینس کیا ہے. جو لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں الرا ٹی وی کی مخالفت میں، اور جو الرا ٹی وی پر ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں وہ کیا ہے. تو آپ اپنے عقل سے کام لیں. دنیا میں کوئی بھی کچھ بھی کہتا ہے، آپ کے خلاف اگر کوئی کچھ بھی بات کر لے تو آپ نہیں مانتے. آپ کی فیملی کے خلاف کوئی بات کہہ دیتا ہے تو آپ نہیں مانتے. پہلے آپ تحقیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب یہ نہج آپ اپنے اوپر جب بات آتی ہے تو آپ اختیار کرتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے اختیار کرتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو دین کے معاملے میں بھی، اللہ رسول کے معاملے میں بھی آپ کو یہی نہج اختیار کر لینا چاہیے جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. تو آج کی یہ گفتگو رہی. اور الطاف بھائی کچھ اور کہنا چاہیں گے آپ ویورز سے؟ خورشید بھائی، ہم تو یہی بولیں گے کہ آپ کسی کی باتوں کو پہلے مت جانو، مت سمجھو. پہلے آپ تحقیقات کرو کہ جو سامنے والا بندہ بول رہا ہے اس میں کتنی سچائی ہے. یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 11 ہے، اس کے روایت کرتا ہے عبدال بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے فرمایا کہ آپ کسی کی بات کو بغیر تحقیقات کے آگے اگر آپ بڑھا دیں گے تو اتنا کافی ہے کہ وہ جھوٹا ہے. اور جھوٹا ہمارا امتی نہیں، یہ چھوٹا موٹا عمل نہیں، بہت بڑا عمل ہے کہ آپ کسی کے اوپر ترنت بہتان دیتے ہیں، کبیرہ گناہ میں آتا ہے. تو آپ کسی کی بات کو سن رہے ہیں کہ الرا ٹی وی کے پلیٹ فارم سے کہ ان لوگ ایسا ایسا بولتے ہیں، ایسا ایسا کرتے ہیں، تو آپ کسی کی بات کو سننے سے پہلے اس کو آپ جانچو، پرکھو کی بات میں کتنی گہرائی ہے، بات کتنی سچائی ہے، بات کتنی غلط ہے، اس میں غلط ہے تو کتنا غلط ہے، سچا ہے تو کتنا غلط. ایسے ہی نہیں کسی کی باتوں کو آپ ڈائریکٹ آگے بڑھا دیں، یہ غلط ہے.
آپ کا دین اسلام اس بات کی کبھی نہیں گواہی دے گا کہ آپ ترنت سنو ترنت اس کی بات کو آگے بولو. تو میں اسی پلیٹ فارم سے یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا کوئی سوال ہو تو 74 72 540 642 نمبر پر آپ ڈال دو, وہاں سے آپ کو جواب مل جائے گا. ان کے ماننے والے کوئی اگل بغل ہے تو ان سے پوچھ لو, اس کے بعد ہی کوئی قدم اٹھاؤ. مطلب کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ تحقیقات ضرور کر لو, یہی میرا کہنے کا مطلب ہے. آپ ضرور آپ ایک بار تحقیقات کریں. بالکل. آپ کی گفتگو بہت ہی سادہ اور سمپل اور سمجھنے والی گفتگو ہے الطاف بھائی, جو آپ نے گفتگو کری ہے. اور ہر ذی شعور جس کو یہ سمجھ ہے کہ میرا اچھا, میرا بھلا میں کر سکتا ہوں, کوئی بھی میرا برا کر سکتا ہے, لیکن میں اپنا خود سے برا جان بوجھ کر کے تو نہیں کروں, جبکہ قرآن اور حدیث کے حوالے موجود ہیں. میں جو نئے ویورز ہیں جو الرا ٹی وی کو فالو کرتے ہیں, جو نئے ویورز ہیں وہ ضرور قرآن اور حدیث میں تحقیق کریں. کیوں؟ کیونکہ رہتی دنیا میں یہ جسم رہ جائے گا, قبر میں چلا جائے گا, باقی بچے گی جو روح وہ تو نکل گئی تھی, اب وہ چلی جائے گی جہاں جانا ہے. وہ آگے جو جائے گی وہ روح ہے, یہاں جو رہ جائے گی وہ جسم ہے. جسم کے لیے کم اور آگے کے لیے جو محنتیں ہیں وہ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں دنیا میں ہر طریقے کی آسائش میں اگر آپ لگ گئے تو پوری دنیا میں جو سب سے بڑے امیر لوگ ہیں نا, وہ لوگ بھی پریشان ہو جاتے. دولت کبھی بھی سکون نہیں دیتی. آپ کو آبجیکٹس دے سکتی ہے, آپ کو سہولیت دے سکتی ہے, لیکن وہی لوگ جب اپنے محلوں میں جاتے ہیں نا تو نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں. یہ بہت سوچنے والی بات ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو ڈپریشن کے مریض آپ کیوں ہیں, انگزائٹی کے مریض کیوں ہیں؟ آپ کو تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آپ کو تو وہ بندہ ڈھونڈنا چاہیے, وہ ذات ڈھونڈنی چاہیے اس دنیا میں جو آپ کو ذکر قلب عطا فرمائے. پوری دنیا میں آپ ڈھونڈیے, اگر آپ کو کہیں نہ ملے تو سرکار نے فرمایا تھا کہ گوھر شاہی کو ہی ایک بار آزما کے دیکھ لیں. تو جب ایک بار آپ آزما کر کے دیکھیں گے تو ضرور آپ کو کامیابی حاصل ہوگی, کیونکہ یہاں گارنٹی ہی گارنٹی. یہاں پر کسی طرح کا کوئی زور زبردستی نہیں ہے, کسی کے لیے بھی کسی کا بھی دھرم پریورتن نہیں کرایا جاتا ہے. ہر بندہ خود اپنی مرضی سے, اپنی تحقیق سے الرا ٹی وی پر آتا ہے, دیکھتا ہے, سنتا ہے. پچھلے 1.5 سال سے میں الرا ٹی وی پر انٹرویو کرتے ہوئے ان تمام لوگوں سے بات چیت کر چکا ہوں جو لوگوں نے خود آ کر کے یہاں گواہی دی. پورے ورلڈ سے, دنیا کا کوئی ایسا دیش نہیں بچا ہے جہاں پر یہ قلب کی تعلیم نہ پہنچی, الرا ٹی وی کا پیغام نہ پہنچا ہو. یہاں پوری دنیا میں لوگ پیسے لیتے ہیں, دم کرتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, موکلات کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو دم کرتے ہیں, اور ان کو اپنے مریضوں کو اپنے چکر میں پھنسائے رہتے ہیں, اور وہ بندہ ایک ایسے سائیکل میں پھنس جاتا ہے کہ نہ اگلنا بنتا ہے نہ نگلنا بنتا ہے, اور اس کے پیسے خرچ ہوتے چلے جاتے ہیں, لیکن مریض تھوڑا اوپر نیچے کر کے بس شفا یابی نہیں ملتی. سرکار امام مہدی گوھر شاہی پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں, یہ بات ضرور یاد رکھیں. ان کا چہرہ چاند پر طلوع ہو چکا ہے, فل مون ہے. جس دن بھی آپ کو فل مون دکھے آپ دیکھیں وہاں چہرہ سرکار کا دکھائی دے. حضر اسود
اس میں سرکار کا چہرہ دکھائی دے، شیولنگ میں چہرہ دکھائی دیا، گیلیکسیز میں سرکار کا چہرہ موجود ہے، ناسا نے ویریفائی کیا ہے، اپنے ویب سائٹ پہ ڈالا۔ ناسا کی ویب سائٹ پہ ابھی آپ جائیں اور گوگل کریں، ٹائپ کریں ناسا اور فل مون لکھ دیں، وہاں پہ سرکار کا چہرہ آپ کو صاف صاف دکھائی دے۔ ابھی آپ کر لیں میرے ساتھ، آپ کو دکھ جائے، ٹھیک ہے؟ اور جب بھی فل مون ہو تو آپ کہیں سرکار سے کہ مجھے ذکر قلب چاہیے، میری قسمت میں آزمانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو اللہ 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 3 بار کہہ لیجئے، آپ کو اجازت ہے، ذکر قلب ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ذکر زہر کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ اللہ ٹی وی سے آپ لے لیں۔ میں نے اللہ ٹی وی کا سارا ویڈیو دیکھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے، اور اینالیسس بھی کرتا ہوں پوری دنیا کے لوگوں سے، پیروں سے، اور جو علماء ہیں ان سے بھی، اور ان لوگوں سے بھی بات چیت کرتا ہوں جو عام مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں بھی، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ناستک، سب سے بات چیت کرتا ہوں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کی زندگیوں میں کیا ہے جو نہیں ہے، جس چیز کی ان کو ضرورت ہے وہ چیز اللہ ٹی وی پہ انہیں مل رہی ہے۔ جو لوگ آتے ہیں وہ اپنی جھولی بھر کے جا رہے ہیں، خوش ہیں اپنی زندگیوں میں، انہیں کسی بھی طریقے کا کوئی بھی نیند کی گولی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فقہ بھی قرآن سے، آپ قلب سے نکلے گا،